अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92/8। मैं हूं फैसल अब्बासी। पाकिस्तान की सियासत में मुज़ाकरात की बाज़गश्त है और पिछले कई दिनों से यही चल रहा था कि हुकूमत और अपोजिशन के बीच कोई चैनल एक्टिव हो रहा है जिसको लेकर अब आगे पेशरफ्त होगी। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने ये कहा है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ मुतालबात भी रखे हैं, जिसमें पहले उनका मुतालबा है कि सियासी मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। शिबली फराज ने यह भी मुतालबा किया कि बानी PTI और PTI की जो ख़वातीन सियासी रहनुमा कैद हैं उनको रिहा किया जाए, तहरीक इंसाफ को सियासी आज़ादी दी जाए। ये कुछ कलीदी मुतालबात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रखे गए हैं। आज शिबली फराज ने क्या कहा, सुनिए। ये एक रियलिटी है, जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तो जो भी इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं कि ये सारे मिलकर तय करें कि जी हमने किन बुनियादों पे ये मुज़ाकरात करने हैं, और उसमें जो सबसे मुज़ाकरात में जो सबसे जो बेहतर तरीका वो तो यही है कि जो जिससे आप मुज़ाकरात हों उसके साथ उसको एक माहौल मुयस्सर हो, ठीक है, जिसमें कि उनको एक्सेस हो, मशावरत के लिए सारी चीज़ों का तय होना बहुत ज़रूरी। शिबली फराज ये मुतालबा करते नज़र आए कि मुज़ाकरात के लिए माहौल को साजगार बनाया जाए और उनका मुतालबा ये भी था कि जो राब्ता कार है उनका अपना बानी के साथ उसको भी बढ़ाया जाए। खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को कबूल करती, पब्लिक में कबूल करती नज़र आ रही है कि जो दीगर सियासी जमातें हैं वो भी एक रियलिटी हैं। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर सियासी दावों की बात की जाए तो वो किसी सूरत अवाम में आकर इस बात को मानने से इनकारी रहते थे कि जो दीगर सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये भी पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में शुमार होते हैं। बहरहाल सियासी दावे अपनी जगह, ये कोशिश किस हद तक कारगर है और इसका क्या पाकिस्तान के अवाम में सियासी इस्तेहकाम की तरफ ये सिलसिला बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ आज शिबली फराज ये बात कर रहे हैं एक TV प्रोग्राम में, गुज़श्ता रोज़ जो उनके सीनियर रहनुमा हैं, कलीदी रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर भी रहे हैं, शहरियार आफरीदी, उन्होंने इस बात की नफ़ी की कि वो हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं चाहते। शहरियार आफरीदी की तर्ज में वही रंग नुमाया रहा जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहा कि ये अहल नहीं हैं, ये काबिल नहीं हैं, ये हकीकत नहीं है, हमने मुज़ाकरात करने हैं तो आर्मी चीफ से करने हैं, DGI से करने हैं। बहरहाल एक तकसीम मुज़ाकरात पे भी मौजूद है। इससे पहले जो रहनुमाओं के दरमियान ज़ाती चपकलिश कह लें या इख्तलाफात कह लें, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नुमाया रहे, जिसकी एक बड़ी मिसाल अभी हाल ही में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह की नामजदगी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हाल है तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में भी इज़्तिराब ज़रूर मौजूद है। एक करारदाद पार्टी के अंदर मंजूर की गई है जिसमें यह फैसला किया गया है कि जो पार्टी कायद हैं नवाज़ शरीफ, उनको फिर से पार्टी की सदारत दी जाएगी। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं और अब जो पार्टी उमूर और हुकूमती उमूर हैं शायद मुस्लिम लीग नून इस तरफ जा रही है कि उनको अलग-अलग से निभाया जाएगा। इस सारे मामले पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब ने। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपके वक्त का। जावेद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कह रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एक तो बतौर पॉलिटिकल वर्कर और पॉलिटिकल लीडर बताइए कि यहाँ तक पहुँचने में तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, और हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या मुज़ाकरात करने चाहिए, और मशरूत मुज़ाकरात की जो वो बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात मशरूत होने चाहिए, उनकी बात शुरू में कुछ मान ली जाए या फिर टेबल पे बैठ के शर्तें तय हों? नहीं, देखें, बात यह है कि जो सियासी जमातें होती हैं उनके लिए एक दूसरे के लिए हर वक्त दरवाजे खुले रहने चाहिए मुज़ाकरात के। मगर जहाँ तक PTI का तल्लुक़ है, बतौर सियासी जमात तो इनसे बात हो सकती है, मगर क्या जो इनकी डिमांड रही है हमेशा से और जो करते आए हैं हमेशा से, इन्होंने जितना जमहूरियत को, जितना आइन कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फिर आप किस तरह तसव्वुर कर सकते हैं कि ये आइनी कानूनी दावेदार जमात है या जमहूरियत की दावेदार जमात है तो इससे बात करनी चाहिए। आज भी जब इनका हकीकी चेहरा सामने आता है तो ये कहते हैं कि हम
اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اصل چہرہ تو ان کا یہ ہے، اصل رنگ تو ان کا یہ ہے. جاوید صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن بہت سے حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ بطور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، بطور حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپوزیشن جب اس طرح احتجاج کرے اور اس طرح سڑکوں پر ہو تو ان کو کنونس کیا جائے. اور اب اگر یہ مذاکرات پر آمادہ ہیں تو حکومت کو جمہوری روایات کو دیکھتے ہوئے دل بڑا کرنے میں کیا حرج ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ عرفان صدیقی نے بطور مسلم لیگ کے نمائندے کی دعوت نہیں دی اور اس کو آگے سے جواب کیا ملا ہے؟ اگر بطور سیاسی جماعت آج بھی یہ بات کرنے چاہتے ہیں تو ہم تو پہلے سے تیار ہیں، مگر سیاسی جماعت سے اگر یہ کہیں 9-10 مئی کے مقدمات واپس لیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ادارے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ 9-10 مئی کے مقدمات واپس کرے. جی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی پہ مقدمات بنائے گئے ہیں یہ سیاسی ہیں. آپ متفق ہیں ان کی بات سے؟ اور پھر وہ حوالہ دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پہ جو مقدمات تھے وہ سیاسی تھے اور جب ان کی اپیلیں لگی تو 3 پیشیوں میں وہ مقدمات فارغ ہو گئے. میری عرض سن لیں، پاکستان کی ہسٹری میں ایک کیس بنا تھا ذوالفقار بھٹو پہ اور اس پہ کے بعد بنتے آئے ہیں نواز شریف پہ، اور کوئی بھی کیس جو ہے وہ نہ حقیقت پہ مبنی تھا. ہائی جیکر ان کو بنایا، وہ ہائی جیکر نہیں تھے. 8 سال بعد وہ سزا واپس لینا پڑی، اور آج بھی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ جو تاحیات نااہل کیا تھا وہ چیزیں واپس لینا پڑیں. تو اگر اس طرح کے کوئی کیسز عمران خان پہ ہیں تو یقیناً وہ واپس ہونے چاہیے. جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ جنرل باجوہ نے یہ کہا ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی اپریل 2022 میں اور اس میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا، جو پی ٹی آئی کی حکومت ختم کی گئی کیا وہ خالصتاً ایک سیاسی موومنٹ تھی اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر لائی گئی تھی؟ یقیناً ہم تو کہتے آئے، مگر چلیں اچھا ہوا ایک دوسرے فریق نے کہہ دیا کہ ہم شامل نہیں تھے اور وہ حلف دے رہا ہے، تو اچھی بات ہے. چلو آپ کو اس پہ یقین آ جانا چاہیے اگر ہماری باتوں پہ یقین نہیں آتا تھا تو. نہیں جاوید صاحب، اب بات تو یہ ہے کہ اب یہاں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک نیریٹو بنایا گیا اور پھر بتایا گیا اور جس طرح وہ پکارتے رہے للکارتے رہے، اور لیکن آپ کی جماعت کے اندر بھی کرٹیسزم برابر کا ہی ایک وقت تک ہوتا رہا، تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 100% خالصتاً موومنٹ ہی تھی؟ دیکھیں، پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی کے خلاف عدم اعتماد آئے اور کامیاب ہو جائے. اس سے پہلے عدم اعتماد کی تحریکیں آتی ضرور رہی ہیں مگر کامیاب نہیں ہوئیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ کامیاب ہوئیں، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان کے اتحادیوں نے مکمل طور پہ اس کو چھوڑا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک جماعت کے اندر فارورڈ بلاک بنا اور اس کو چھوڑا ہے. یہ سب کو نظر آ رہا تھا، مگر جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جس رات عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو اسی رات جو اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر تھے انہوں نے عمران خان کی خواہش پہ اناؤنس کیا کہ ہم اسمبلی توڑ رہے ہیں. عدم اعتماد یہ کامیاب نہیں ہے، یہ سائفر اور دوسری غیر ملکی قوتوں کی سپورٹ سے یہ ہو رہا ہے. اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں سعودی عرب کے متعلق بھی ایک ان میں سے شخص نے بات کر دی، اور اس کے بعد آپ بتائیں کہ کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ یہ پاکستان کی خیر خواہ کوئی جماعت ہے؟ یہ تو صرف کھلنڈرے کھلاڑی ہیں جو اپنے لیے کھیلنا جانتے ہیں مگر ریاست کے لیے بربادی کا باعث بن رہے ہیں. جی ایک بریک لیتے ہیں، ایک بریک لینے کے بعد آپ سے مزید گفتگو کریں گے. جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے. قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. قاہرہ صاحب، زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو ایڈریس کیا تھا اس میں کہا تھا کہ تمام سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے. اب تحریک انصاف کی طرف سے
जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के साथ मुज़ाकरात के लिए मशरूत तौर पर आमादगी ज़ाहिर की गई है, आप समझते हैं कि ये एक संजीदा ऑफ़र है, ये आमादगी संजीदा है या ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से या जरदारी साहब ने बतौर सदर पाकिस्तान जो बात कही है, ये वो बात पहली दफा नहीं कह रहे। ये बात उन्होंने 2018 बनी थी तब, कि जब 2022 जी, ये बात वो अब भी कह रहे हैं और बार बार कहते रहे हैं कि सियासी जमातों के पास किसी एक के पास मसाइल का हल नहीं है, सबको इकट्ठे बैठ के मसाइल का हल निकालना चाहिए। के जज्बात का इजहार हमेशा किया है और हमने तो बाकायदा कोशिशें की और उसको अमली शक्ल भी दी। खान साहब की जमात के साथ बाकायदा डायलॉग के प्रोसेस 2 दफा खोले गए, लेकिन उन्होंने इनकार किया और उससे वो विड्रा कर गए। अब मसला यह है कि यही जज्बा वजीर आजम पाकिस्तान भी इजहार कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी तरफ से इससे मुसलसल इनकार है तो वो खान साहब है। खान साहब आज भी सबको तजलील करते हुए, इंसल्टिंग एटीट्यूड इख्तियार करते हुए, गालियां देते हुए, तो वो इससे इनकारी है। मैं तो समझता हूँ ये तो इन सियासतदानों की और सियासी जमातों की जिम्मेदारी और हिम्मत है। बर्दाश्त की इंतहा है कि गालियां खा के भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मामला आगे बढ़े, रुक ना जाए, वरना जो रवैया इमरान खान का है जी, उसके बाद तो गुफ्तगू के चैनल बंद हो जाते। लेकिन कायरा साहब जो आज शिबली फराज साहब ने बात की है वो ये कह रहे हैं कि माहौल को साजगार बनाया जाए और साथ उन्होंने कुछ शराइत भी आयद की हैं। सवाल ये है कि माहौल साजगार कैसे होगा? वो ये कहते हैं कि हम पे पाबंदियां हैं, हमारे लीडर के साथ रब्ता नहीं डेवलप हो पाता, बहुत से और मसाइल वो गिनवाते हैं, सियासी कैदी हैं हमारे, उनको रिहा किया जाए। तो माहौल साजगार करना तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है और माहौल साजगार ना होने का उनका शिकवा क्या दुरुस्त है? ये बिल्कुल नहीं है। माहौल साजगार न भी हो तो मुज़ाकरात होते हैं, माहौल साजगार होने भी चाहिए। जहाँ तक कैदी हैं उनके खिलाफ जो केसेस हैं उसके ऊपर तो गवर्नमेंट का एक अपना व्यू है, अदालतों में केस चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज तक जब भी बात की गई है खान साहब ने, मैंने कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इंतहाई तलखी से इंसल्ट करते हुए, तज़हीक और तौहीन करते हुए अपने मुखालफिन की तसलसल के साथ उनको गालियां देते हुए इनकार किया है। अब ये मामला ये है कि उनकी जमात के अंदर मुझे बहुत एहतराम है शिबली साहब का भी, बाकी दोस्तों का भी, साथी है हमारे, लेकिन अगर ये कोई बात करेंगे मुआहदा करके, आपको याद है जब हमने इनिशिएटिव लिया था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया था तो मुज़ाकरात हुए, वो मुज़ाकरात कंक्लूड हो गए थे जी, उसके बाद खान साहब ने विड्रा कर लिया तो विड्रा हो गए, खत्म हो गए। तो अब तो ये चाहिए कि पहले नंबर 1 मुज़ाकरात होने चाहिए, इस पे प्रिंसिपली बात हो। पहली बात तो ये है कि खान साहब इस बात का इकरार करें कि हाँ जो हुआ माजी में मैंने गलत किया, अच्छा के छोड़िए, मैं सियासत के साथ बैठ के तमाम बात करने को तैयार हूँ। ये एक खान साहब को करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो फिर मैं समझता हूँ दूसरी तरफ की हिम्मत ही है कि वो कहें कि हाँ हम बात करते हैं, क्योंकि पता ही नहीं अब उनका। लेकिन कायरा साहब एक मिनट रुकिए जरा। जी, उनका मसला ये है, पहले आपको ये समझिए कि वो ये क्यों कर रहे हैं। देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। वो मेथड क्या है? मेथड ये है कि उनको आज तक तसादम और लड़ाई, तनाव, वो उनको फायदा हुआ है। वो उनकी पॉलिटिक्स का पंच लाइन है। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स में अपने मुखालिफ को गालियां देना, तज़हीक करना, उसको जेलों में डालना, उसके कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ये सारे इक़दाम करना उसका हिस्सा होते हैं। खान साहब आज तक उससे बेनिफिशरी हैं, पीटीआई उसकी बेनिफिशरी है इस रवैये की, लिहाजा वो इसको टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उनको ये समझना होगा कि अगर इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लानी है तो आपको अपने अना के घोड़े से नीचे उतर के रियलिटी में आना होगा, अपने मैंडेट को तस्लीम कराना होगा, दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना होगा, तब जाके बैठ के को वे फॉरवर्ड होगा, वरना ये तो नहीं हो सकता। खान साहब जितने भी लाडले हों क्या करे, नहीं चल सकता।
صحیح ہے. اچھا قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو بات شبلی صاحب نے کی اس میں یہ بھی ایک مطالبہ آیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک قابل عمل مطالبہ ہے یا جب بیٹھتے ہیں لوگ تو اس سے پہلے ایک بھاری بھرکم مطالبوں کی لسٹ دے دی جاتی ہے تاکہ بارگیننگ پوزیشن تگڑی ہو؟ پی ٹی آئی وہ کر رہی ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور آپ بھی, میں جو پہلے بات کر رہا ہوں آپ بھی اس کو ذرا ذہن میں رکھیے. پی ٹی آئی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور حکومت نے کی ہے, ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے, اور اب ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کمیشن بنا دیا جائے. جب تک آپ بیٹھ کے کوئی رستہ پیدا نہیں کرتے, لیگل رستہ اس کا ہے کہ آپ جائیں الیکشن کمیشن میں, آپ جائیں ٹریبونلز میں, آپ جائیں سپریم کورٹ میں, وہ رستہ وہ اختیار کیے بیٹھے, ان کو ریلیف نہیں مل رہا. اب دوسرا طرف آ جائیے. دوسری طرف کیا ہے کہ وہاں پہ ان کے لیے جب تک سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات نہیں کریں گے رستہ پیدا نہیں ہوگا, کیونکہ بیٹھ کے بات کرنے سے رستہ ہوگا نا. وہ پارلیمان کے اندر کوئی لیجسلیشن ہونی ہے یا آؤٹ آف کوئی پارلیمان کو سیٹلمنٹ ہونی ہے جماعتوں کے درمیان, جو کہ جمہوری عمل میں ہوتا ہے. لیکن اگر وہ بیٹھیں گے نہیں تو ان کے دباؤ میں یا ان کے آگے کچھ فرشی سلام کر کے اب ان کی خوشنودی حاصل کرنا تو مقصود نہیں ہے. ایک ذمہ دارانہ سیاست کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے اب عمران خان صاحب کو ایک دفعہ ضرور یہ بات اقرار کرنی ہوگی کہ ہاں میں ڈائلاگ کرنے کو تیار ہوں. شارٹ آف عمران خان باقیوں بیچاروں کی میری طرح کیا حیثیت. اچھا قاہرہ صاحب ایک ذرا پولیٹیکل انالیسس دے دیں, اگر یہ فلیکسیبلٹی پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہی ہے تو اس میں فیکٹرز کیا ہیں؟ کیا کون سی فلیکسیبلٹی ہے جو آج شبلی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ آپ کے لیے, میرے لیے تو ہے ہی نہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ شارٹ آف عمران خان پی ٹی آئی از نتھنگ. جی ان کی باقیوں کی تو میرے دوستوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے بیچاروں کی. لیکن اب وہ دیکھیں, اب یہ معاملہ ہے کہ اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ان کے لیڈر کا بیان ہے وہ تو ان کے اپنے لوگوں تک صحیح نہیں پہنچتا, جس کی وجہ سے ان کی پارٹی کے اندر ایک اختلاف آ جاتا ہے اور کنفیوژن آ جاتی ہے. تو اس کا کیا میکینزم بنایا جا سکتا ہے؟ ان کے پارٹی کے جو اس وقت صدر بنے ہوئے ہیں خان صاحب کی جگہ, وہ بیان دے سکتے ہیں. ان کو مل کے جا کے ان کے بیان کو سیریسلی لیا جائے گا, دوسرے دن اس کی تردید نہ آ جائے. سو یہ بات تو کسی طرف کرنی پڑے گی. آپ کے لیے اس بات میں کوئی لچک ہے, میرے لیے تو صرف ایک بہانہ انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے, کیونکہ ایک پریشر بلڈ ہو گیا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں, دوسری طرف سے اس کا اندیا نہیں دیا جا رہا, بلکہ مسلسل حد تک کمیز رویہ اختیار ہے. تو اب لوگوں کے اس دباؤ کا ایک طرف اس کو لگانے کے لیے انہوں نے ایک پتہ کھیلا ہے, اس کو جس طرح بھی آپ دے دیں. اچھا قاہرہ صاحب, ورلڈ اکنامک فورم میں پرائم منسٹر صاحب شریک ہونے کے لیے ریاض پہنچ گئے ہیں. اس سے پہلے سعودی وفد کی آمد $5 ارب سرمایہ کاری پہ پیش رفت تھی. یہ فیکٹرز کتنے امپورٹنٹ ہیں کہ, اور پھر ضمنی الیکشن کے نتائج بھی, کہ اب کم از کم اگر لوگوں کو یا میسیج کو ہی ٹھنڈا کرنے کے لیے پی ٹی آئی یہ اسٹیٹمنٹس دے رہی ہے تو, اور اس کا کنسسٹنٹ کیسے رہے گا؟ ایک جانب وہ جس طرح جمعے کو بھی احتجاج کی کال دی, یہ سلسلہ چلتا رہا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارے پیش رفت ہو رہی ہے اس میں بہتری آئے گی اور مستقل رہے گی؟ دیکھیے احتجاج کرنا ان کا حق ہے. احتجاجوں سے نہ ماضی میں کوئی حکومت گری ہے, نہ یہ حکومت کہیں جانے والی ہے. احتجاج کر کے کیا وہ نظام زندگی معطل کر دیں گے, پھر کیا ہو جائے گا؟ سڑکیں بلاک کریں گے, کتنی کر لیں گے, کریں. ہم بھی ماضی میں بڑے احتجاج کرتے رہے, کیا یہ احتجاجوں سے حکومتیں گئیں؟ وہ جو حکومتیں جانے کا رستہ تھا 58(2)(b) والا, وہ رستہ بند ہے, اور اب صدر ہاؤس میں آصف زرداری صاحب بیٹھے ہیں, وہ تو اس آفس کو استعمال نہیں کرتے اس کے خلاف. اور اسٹیبلشمنٹ جو ماضی میں کرتی رہی وہ بھی اب کسی مہم جوئی کی طرف بڑھنے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا مجھے اس سے کوئی نہیں لگتا. جو پارلیمان کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں میرے لیے وہ بھی ایک دلچسپ بات ہے. یہ آپ بھی سن لیجئے, حکومتیں پارلیمان کے اندر ہونے والے احتجاج سے کمفرٹیبل ہوتی ہیں, مشکل میں نہیں ہوتی. اس لیے کہ اپوزیشن احتجاج کر رہی ہوتی ہے اور حکومت اپنی لیجسلیشن کر کے نکل جاتی ہے. اس کے اوپر اعتراض کرنا, اس کی نوک پلک درست کرنا, اس کے اوپر اگر غلطی ہے تو اس کی نشاندہی کرنا, یہی تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. وہ لیجسلیشن کو چھیڑ ہی نہیں رہی, اور گورنمنٹ سیدھی اس کو بل پٹ کرتی ہے, جو ان کا دل ہے بل پاس کرا لیتی ہے, پھر بعد میں چیختے رہتے ہیں, اس کو سنتا کوئی نہیں ہے. لہذا اس سے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ ملک کو اسٹینڈ سٹل ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے, کچھ نہیں ہوگا.
قاہرہ صاحب، ایک بڑا بنیادی مسئلہ آج کل پاکستان کے عوام کا، کسانوں کا، گندم خریداری کا، وزیر اعظم صاحب نے اس کا نوٹس تو لیا ہے. اب اتنی اچھی فصل ہونے کے باوجود کیوں حکومت گندم بر وقت نہیں خرید پا رہی؟ یہ باردانے کا مسئلہ پھر سے کیوں آ چکا ہے؟ اور ظاہر ریلیونٹ تو مسلم لیگ نون کا بندہ یا حکومت کا بندہ جواب دے سکتا ہے، لیکن ظاہر آپ پنجاب سے ہیں، ان سارے معاملات کو سمجھتے ہیں. خرابی کہاں ہو رہی ہے؟ خرابی پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ہم بالکل کسانوں کے ساتھ ہیں اور کسانوں سے گندم اٹھانی چاہیے. ان کی جو قیمت ہے اس کو استحکام ملنا چاہیے. کسان کا استحصال کسی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اس کا نقصان بھی کرنا پڑے. کوئی عالمی طاقت ناراض بھی ہوتی ہے، کوئی ادارہ بھی ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی مول لے لینی چاہیے، لیکن عوام کو ناراض نہیں، کاشتکار کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ حکومت جو سالانہ پروکیورمنٹ کرتی ہے، جو اپنے اسٹریٹجک ریزرو رکھتی ہے، وہ پاسکو اور صوبائی حکومتیں مل کے کوئی 40 لاکھ ٹن کے لگ بھگ، جس سے کبھی زیادہ کبھی تھوڑا زیادہ کم، اس کے قریب وہ گندم پروکیور کرتے ہیں. اس وقت گورنمنٹ کے پاس جو کیری فارورڈ اسٹاک ہے وہ، اور جو پچھلے دور میں جی میں سمجھتا ہوں یہ بھی لیٹ ہوا ہے. یہ فوری طور پہ اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. اسٹاک گورنمنٹ کے پاس موجود ہے اور باقی گندم پرائیویٹ سیکٹر میں پڑی ہوئی ہے. اس گندم کو اٹھانے کے لیے گورنمنٹ کے پاس آلریڈی ریزرو میں جگہ نہیں ہے، لیکن ان کو اب ایک ایکسٹرا آرڈنری صورتحال کریٹ کرنی چاہیے گورنمنٹ کو کہ وہ کسانوں سے 10-15 لاکھ 20 لاکھ ٹن گندم اور اٹھائے، تاکہ مارکیٹ میں ایک اسٹیبلٹی کا تاثر آئے اور کسان کے ساتھ ہونے والا ظلم بند ہو. یہ فوری انٹرونشن کا ایشو کرنی ہے، کچھ کرنا ہے تو وہ کرتے رہیں، لیکن اس کے لیے گورنمنٹ ایک کوشن کریٹ کرے اور پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کرائے، جس طرح ہم نے اپنے دور میں چاول کی فصل کو اور گندم کی فصل کو سپورٹ کرتے ہوئے ہم نے ایک کوشن کریٹ کیا تھا. صحیح ہے. اچھا قاہرہ صاحب، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ظاہر ہے وزیر خزانہ واشنگٹن بھی رہے اور انہوں نے کہا کہ ناگزیر ہے، پاکستان کوشش کر رہا ہے جون جولائی تک نیا پروگرام آ جائے. جو شرائط ہوں گی آئی ایم ایف کی طرف سے، آپ نے ایک حوالہ بھی دیا ہے کہ آئی ایم ایف نہیں چاہتا کہ سبسڈائز کیے جائیں معاملات، اور پھر ہمارے جو ریسنٹلی حالات ہیں محکموں کے، ابھی 1 ارب یونٹس کی اوور بلنگ ہوئی. عوام پر بوجھ کم سے کم کیا جائے، اس کا کوئی میکینزم جو حکمراں اتحاد کی جماعتیں ہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے حکومت بنی ہوئی ہے، کوئی فارمولہ طے ہوا ہے؟ اس پہ کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیے، گورنمنٹ کوئی بھی ہو، آڈیٹیرین ہو یا سیولین ہو، وہ ہمیشہ عوام کی فلاح کے لیے کوشش کرتی ہے، عوام کو ناراض نہیں کرنا چاہتی. اسپیس کہاں تک پیدا کر سکتے ہیں یہ اپنی اپنی جگہ ایک مختلف مباحث ہے. بالکل ہم گورنمنٹ کو کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. اب عوام کو ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے؟ حکومت کے پاس ریسورس کتنا ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے یونٹ کا فرمایا کہ اتنے یونٹ جو ہیں وہ اوور بلنگ ہوئی، تو یہ بات گورنمنٹ نہیں پکڑی ہے نا، یہ اور کسی طرف سے تو نہیں پکڑی گئی. گورنمنٹ نے ہی اپنی ڈسکوز کا گریبان پکڑا ہے کہ یہ آپ نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کیا، اس کو ایڈجسٹمنٹ دو. اسی طرح باقی اگر گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، اگر اسپیس پیدا ہوگی، گورنمنٹ کے پاس خزانے میں اسپیس پیدا ہوگی، یعنی یا تو گورنمنٹ کی انکم بڑھے گی یا خرچے کم ہوں گے، اور یہ شارٹ ٹرم میں تو ہونا نہیں ہے. نیچرلی اس کے اوپر تھوڑا سا وقت درکار ہوگا، تب جا کے یہ معاملے اسٹیبل ہونے ہیں. یہ 1.5-2 مہینے از ٹو شارٹ اے ٹائم کہ آپ گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کو ان 2 مہینوں کی بنیاد پہ جج کریں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے، اس وقت بھی بجلی چوری کے خلاف ایک بھرپور مہم پورے ملک میں جاری ہے. اسی وقت باقاعدہ جو ٹیکس ایویژن کے معاملات ہیں، ٹیکس نیٹ کو براڈ کرنے کے معاملات ہیں، اس کی جو قانون سازی ہے اس کے اوپر بھی بڑا زوروں سے کام جاری ہے. ایف بی آر کے لوگوں کو ابھی سسپینشن کی گئی ہے، اور اس کے اوپر مجھے بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ بڑی تیزی سرعت کے ساتھ اس پہ لیجسلیشن کر رہی ہے، اور آپ کو بجٹ کے اندر اس پہ بڑے اہم فیصلے، بڑے اہم جو اقدامات ہیں وہ نظر آئیں گے، کیونکہ بعد ہی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اسپیس پیدا کر سکے. ہاں، جو ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر مزید بوجھ نہیں، اب جو ٹیکس نہیں دے رہے ان سے ٹیکس لینے کی حکمت عملی ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا.
سی قاہرہ صاحب، ایک اور بحث چل رہی ہے پاکستان کی سیاست میں، جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے انکشافات ہیں، حالیہ وہ رپورٹ ہو رہا ہے اور انہوں نے 3 صفائیاں دی ہیں کہ ایک نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے میں ان کا کردار نہیں تھا، تحریک عدم اعتماد میں ان کا کردار نہیں تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹیفیکیشن ضروری تھی، ان کو دینی چاہیے تھی، اور تحریک عدم اعتماد کیا ایک بالکل انڈیجنس پولیٹیکل موو تھی اس وقت کی؟ دیکھیے، باجوہ صاحب کی گفتگو ایک صحافی، ایک بہت بڑے صحافی ہیں خیر، وہ ان کے حوالے سے سامنے آئی ہے. کسی بندے کا حلفیہ بیان دینا، وہ بھی کسی پرائیویٹ محفل کے اندر، ایک اور بات ہے. ان کے اوپر بہت سارے اعتراضات، بہت سارے سوالات کھل کھلا کے لوگ ٹیلی ویژن پہ کر رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں کر رہی ہیں، آپ میڈیا والے کر رہے ہیں. اور باجوہ صاحب کو اگر کہیں جواب دہی کرنی ہے، اگر کہیں انہوں نے صفائی دینی ہے، تو ان کو ثبوتوں کے ساتھ آ کے ان فورم سے بات کرنی ہوگی. اس طرح کی پرائیویٹ محفل کے اندر بیٹھ کے کسی کے ساتھ گفتگو کر کے وہ جو بیان دیں گے، میرے لیے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک. قاہرہ صاحب، لاسٹ کویسچن، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات پی ٹی آئی بھی کرتی ہے، ایون حکمران جو جماعت ہے اس کے بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی اس پہ کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے باقی کوئی نہیں کرتا، صرف پیپلز پارٹی کرتی ہے. میں نے تو نہیں سنا کہ پی ٹی آئی نے کبھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی ہو سکتا ہے میری اطلاع درست نہ ہو، لیکن میں نے نہیں سنا. پیپلز پارٹی کے قائد جناب بلاول صاحب نے تو اس دفعہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی پہ 14 تاریخ کو یہ بات باقاعدہ کہی کہ ہمیں ریکنسیلیشن کمیشن بنانا چاہیے، اس سے آگے بڑھنے کا عمل پیدا ہوگا. یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو گرانے کا جو عمل ہے، اس سے چیزیں آگے نہیں بڑھے گی. تو پیپلز پارٹی تو یہ بہت عرصے سے کہہ رہی ہے. یہ تو پیپلز پارٹی کی اس فلسفی میں بھی شامل تھا جب COD چارٹر آف ڈیموکریسی لکھا گیا بی پی شہید کے دور میں. یہی بات آصف زرداری صاحب نے، بلاول صاحب نے آن فلور آف دا ہاؤس کہی، اور بار بار ہم اپنے جلسوں کے اندر مختلف جگہوں پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ وے فارورڈ ہے، باقی جو ہے وہ نفرتیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کی جو اہم پیش رفت تھی، اس سے پہلے پاکستان میں جو سیاسی استحکام ہے اس پر خاصی بات ہوتی رہی ہے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے ہمیشہ یہ رائے رہی کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اگر آپس میں بیٹھیں، جو رولز آف گیم ہے ان کو طے کر لیں، تو پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے گا. بہرحال ایکچولی اور فیکچولی پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہے، اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے PTI کے سینئر رہنما اور سنی اتحاد کونسل کے MNA علی محمد خان صاحب نے. بہت شکریہ علی صاحب آپ کے وقت کا. علی صاحب یہ بتائیے گا، ایک جانب شبلی فراز صاحب نے کہا کہ آپ کی جماعت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. کل شہریار آفریدی صاحب نے کہا کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے، حکومت سے نہیں ہوں گے. اصل میں آپ مذاکرات کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیے، عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ہم ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے. تو اس سلسلے میں اگر اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات ہوتی ہے تو آئین کے دائرہ کار کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ کس پیرائے میں بات ہوگی. لیکن اگر مذاکرات کی کوئی جامع حکمت عملی اور ایک پراپر پروسیجر سامنے آتا ہے جس میں باقاعدہ 2 فریق بیٹھتے ہیں اور کیمرے ہوتے ہیں، میڈیا ہوتا ہے اور بات ہوتی ہے، وہ تو آئین کے اندر گنجائش صرف اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں باضابطہ مذاکرات کی. تو باضابطہ مذاکرات تو پولیٹیکل فورسز کے بیچ میں ہی ہو سکتے ہیں، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ بہرحال کوئی نہ کوئی گفتگو ضرور ہونی پڑے گی تاکہ ان مسائل سے نکلا جا سکے. اس وقت ملک مشکل صورتحال میں ہے، آئیڈیل سچویشن میں نہیں ہے. آئیڈیلی تو بالکل اس طرف مذاکرات کی تو بات ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو ایک ادارہ ہے جو ڈیفنس کے نیچے آتا ہے، ڈیفنس منسٹری کے. لیکن میرے خیال میں آئین کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر کوئی گفتگو ہوتی ہے مذاکرات تو حکومت سے ہی زیادہ بات ہوگی. لیکن کیا حکومت اس میں سیریس ہے؟ کیا حکومت مینڈیٹ کی واپسی میں حقیقت کی طرف جانے میں سیریس ہے؟ میرا نہیں خیال. عمران خان صاحب کی رہائی بہت ضروری ہے. عمران خان صاحب کی رہائی تک یہ باتیں ویسی ابس نظر آ رہی ہیں. کیا عمران خان صاحب کے خلاف غلط کیسز واپس لینے میں حکومت سیریس ہے؟ اور دوسری سب سے اہم بات، خان صاحب کی رہائی کے بعد دوسری اہم ترین بات ہے جس پہ میری ایک سوچ ہے پولیٹیکل ورکر ایز اے وکیل کے، کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو زیادتی کر کے آتا ہے یا کسی زیادتی کا بینیفیشری ہو. لیکن دونوں میں فرق ہے.
آپ نے خود زیادتی کی, ظلم کر کے آ کے بیٹھ گئے, یا زیادتی ہو گئی, ظلم ہو گیا, آپ نے ڈائریکٹلی شاید خود نہ کی اور آپ اس کے بینیفیشری ہیں. اگر آپ اس کے بینیفیشری ہیں تو آپ ایکولی لائبل ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف کو یا آپ کی قیادت کو باضابطہ کوئی قاصد بھیجا, رابطہ کیا کہ آپ حکومت بنائیے؟ ہو سکتا ہے کچھ لیڈر سے باضابطہ بات ہوئی بھی ہو, ادھر ادھر سے بات آ جاتی ہے, کوئی میڈیا والا آپ کو کہہ دیتا ہے, کوئی اور بات ہوتی ہے. میرے پاس بھی ایسی ایک بات کسی دوست نے کی, تو اس طرح اور بھی لوگوں کو کی ہوگی, لیکن زرداری صاحب نے بھیجا نہیں. وہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. میڈیا والے کرتے ہیں نا بات, جس طرح آپ بھائی بات کریں گے تو میں جواب دوں گا. نہیں, اپنا کوئی رہنما جو اپنا کوئی رہنما ان کا, جس طرح ندیم افضل چند صاحب نے بھی ایک دعویٰ کیا, کیا باضابطہ پیپلز پارٹی کا کوئی رہنما, کوئی چینل ایکٹیو ہوا تھا حکومت سازی کے لیے, اور اگر آپ کی طرف سے انکار ہوا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں, میرے سے تو کسی نے اس طرح سے رابطہ نہیں کیا, لیکن ہماری اور جو قیادت موجود ہے, بیرسٹر گور ہیں یا عمر ایوب صاحب ہیں یا شبلی فراز, اس وقت شبلی فراز صاحب تو انڈر گراؤنڈ تھے اس ٹائم, اسد قیصر صاحب ایکٹیو تھے اس وقت, ان سے رابطہ ہوا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا. ان دنوں الیکشن کے بعد مجھے نہیں علم کہ زرداری صاحب نے باضابطہ کس کے تھرو کس کو انویٹیشن دی, لیکن اگر میرے سے پوچھا بھی جاتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت تو ہم بنا لیتے, لیکن ہمارا جو نظریہ ہے, جو ہماری آئیڈیالوجی ہے, جو ہمارا ووٹر سپورٹر ووٹ بینک ہے, جو ہماری ووٹ بیس ہے, وہ ہٹ ہوتی, کیونکہ ہم کرپشن کے خلاف, میرٹ کے لیے اور اس فرسودہ نظام کے خلاف آئے ہیں. تو صرف حکومت میں جانے کے لیے اگر ہم نے زرداری صاحب کا کندھا یوز کرنا ہے, تو وہ جو ہم نے کرپشن کے خلاف اتنا بڑا بیانیہ 27-28 سال میں بنایا ہے, وہ میرے خیال میں دھڑام سے گر جاتا. صحیح ہے. میری رائے یہ ہے جی, اگر آپ میرے سے ایز اے پرانے پی ٹی آئی کے ایک اس شخص کے جو اس سوچ کے ساتھ, جب عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی ایک زمانے میں, اور ہمیشہ اس پہ کھڑے رہے کہ انصاف کا نظام, احتساب سرعام, میں جب بھی خان صاحب سے ملا, آج ملا, کل ملا, ہفتے میں ملا, میں ان کو یہی کہوں گا, اور میرے خیال میں ان کی یہ سوچ ہوگی بھی, کہ جب بھی حکومت میں آئیں 18 والی غلطی اب نہیں کرنی. اپنی سمپل میجورٹی سے زیادہ ہمارے پاس اگر اسٹرینتھ ہے, خود اگر حکومت بنا سکتے ہیں تو بنائیں, نہیں ہے اگر ادھر ادھر سے لوگ آئیں گے, کمزور کوalition ہوگی, اس میں آپ مضبوط فیصلہ سازی نہیں کر سکیں گے. جو امید عمران خان صاحب سے ملک کو ہے, عوام کو ہے, وہ پوری نہیں ہوگی. اس سے بہتر ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پیپلز پارٹی سے مل کے حکومت بنا لیتے تو آپ کے نظریے کو ٹھیس پہنچتی. دوسری جو بنیادی بات ہے, علی امین گنڈا پور صاحب کے پی کے وزیر اعلیٰ, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں وفاق پہ ہم قبضہ کر لیں گے. ایسے ماحول میں جب مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اور سازگار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا ایک یونٹ کے چیف ایگزیکٹو کا یہ بیان دینا درست ہے, مناسب ہے, اور کیا یہ آپ کی پارٹی پالیسی ہے, اس کی عکاسی کرتا ہے؟ دیکھیں, مجھے نہیں پتا علی امین خان نے کس پیرائے میں بات کی تھی. ابھی تک جب سے انہیں وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا ہے, بہت ہی سنجیدگی سے اس عہدے کو, اس کے ذمہ داریوں کو نبھایا ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہونی دی جس سے ریاست, فیڈریشن اور اس کی ایک ریاستی اکائی کے بیچ میں کوئی کنفرنٹیشن کی بات ہو. ایک سخت بات ہوتی ہے, ایک سیاسی بات بھی ہوتی ہے, ماحول تھوڑا گرم بھی رہتا ہے, لیکن کبھی ایسی بات انہوں نے نہیں کی کہ جس سے یہ لگے کہ جناب کی کنفرنٹیشن ہے جس کا نقصان پھر ریاست کو یا ہمارے صوبے کو, پختونخوا کے عوام کو. ایسی کوئی بات ابھی تک انہوں نے نہیں کی, بلکہ اپنی ایک پولیٹیکل جو ایک انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ رسک لے کے, اپنا پولیٹیکل کیپٹل ایٹ رسک کر کے وہ جا کے شہباز شریف صاحب سے 1-2 دفعہ ملے بھی ہیں, تاکہ خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل حل کی طرف جائیں, جس میں ہمارے بہت سے وہ محصولات ہیں. میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی, لیکن علی امین خان نے وہاں بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا, اور وہ خان صاحب کے مشورے سے کیا کہ بھئی خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے اس کے معاملات کم از کم چلنے چاہیے. باقی جو کچھ بیان ہے, کبھی سیاسی تقریر سخت بات ہو بھی جاتی ہے, یوم تاسیس تھا شاید, ورکر ہوتے ہیں, ایک جذباتی فضا ہوتی ہے. بہرحال علی امین خان ایک سنجیدہ آدمی ہے اور وہ صوبے کو سنجیدگی سے چلا رہے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ پولیٹیکل کیپٹل ایٹ رسک رکھا, اور جس حکومت کو آپ لیجیٹیمیٹ نہیں بھی مانتے آپ اس کے ساتھ بھی جا کے بیٹھے صوبے کے لیے, یہی بات تو جو پی ڈی ایم حکومت تھی اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی ہے. کیا یہ وقت آ چکا ہے
اور کیا آپ کی جماعت اس پہ سنجیدہ ہے کہ پولیٹیکل کیپٹل ایٹ رسک ہوتا ہے تو ہو، پاکستان کو ہم کہیں پہلے رکھ لیں، اور یہ جو اکنامک سٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، کاوشیں ہو رہی ہیں، اس پہ سارے مل بیٹھیں؟ میرے خیال میں پاکستان سے بڑا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حکومت کو اس پہ اپنی سنجیدگی اور اپنا اخلاص، اپنی سنسیریٹی شو کرنی پڑے گی کہ وہ جتنا دیوار سے تحریک انصاف کو لگایا گیا ہے، اگر وہ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں تو پھر اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ ایسے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیں جس سے یہ لگے کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ ان معاملات سے یہ ریاست یا ملک باہر نکلے. اس کے لیے میرے خیال میں سب سے پہلا کام تو عمران خان صاحب کی رہائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسیران کی رہائی ہے. مینڈیٹ کی واپسی کے لیے دیکھیں اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی ہے نا. جو 8 فروری کے رات 11-12 بجے کے بعد اگلے دن کے بلکہ صبح کے 5-6 بجے تک، اس کو 12 بجے تک کہہ سکتے ہیں، لیکن اگلے 24 گھنٹے میں جو اس مینڈیٹ کے ساتھ ہوا کہ پہلے ایک جماعت جیت رہی تھی، الیکشن کمیشن کے ان کے اپنے سائٹس پہ ہماری پروجیکشن جو ہے وننگ تھی تقریباً 70-75% سیٹوں کے رزلٹ پہ، اور پھر روک دیے گئے رزلٹ اور باقی 25% رہ گئے تھے، اور پھر اچانک سب کچھ ریورس ہو گیا اور جیتنے والی جماعت کے ہاتھ میں جو ہے فارم 47 کے ذریعے ہارنے والوں کو تھما دیا گیا. اس کی انویسٹیگیشن ہونی تو ہے نا. تو اب یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال ہے میرا نہیں خیال حکومت اس کی انویسٹیگیشن میں سیریس ہوگی، کیونکہ اس کی انویسٹیگیشن کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان کا دڑن تختہ. یہاں پھر دو راستے ہیں. ایک ہے آئینی راستہ، دوسرا ہے مروجہ رواجی راستہ. اچھا، میرا ایک سوال آپ سے اور ہے جو آپ کا ایک کلیدی مطالبہ ہے. سامنے آ جائے گی. جی، آپ کا ایک کلیدی مطالبہ ہے کہ آپ کی جماعت کے بانی کو رہا کیا جائے، آپ کے جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، جو خواتین قید ہیں ان کو رہا کیا جائے. فگر کیا ہے، کتنے لوگ ہیں؟ پارٹی کام کرنے دیا جائے. جی، دیا جائے. کتنے لوگ ہیں، فگر کیا ہے آپ کے پاس کہ جن پہ سیاسی کیسز ہیں یا 9 مئی کو سنجیدہ الزامات ہیں جن پہ کہ واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں سے جرم سرزد ہو گئی یا غلطی ہو گئی، لیکن کتنے لوگ آپ کے قید ہیں سیاسی بنیادوں پہ؟ دیکھیے، ویسے تو ہزاروں قید کیے گئے اور بہت سے چھڑا بھی لیے گئے، مطلب عدالتوں سے بیل وغیرہ ہو گئی، کیسز ختم ہو گئے. میں بھی ان میں سے شامل ہوں. میرے جیسے مجھ پہ تو آرمی ایکٹ اور دہشت گردی اور شکر الحمدللہ عدالت سے کلیئر ہو گیا ہے. لیکن آج بھی خان صاحب کے علاوہ، ٹاپ لیڈرشپ کے علاوہ جو ملٹری کورٹس میں ہیں تقریباً میرے خیال میں 85-86 تو وہ لوگ ہیں جس میں عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جس میں پی ٹی آئی کے ورکر بھی ہو سکتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی پالیسی تو نہیں تھی کہ آپ جا کے کوئی خدا نخواستہ توڑ پھوڑ کریں. بہت سے لوگوں پہ غلط کیسز ہیں. اب اس کی جوڈیشل انکوائری تو نہیں ہوئی نا. وہ بیچارے 1 سال سے اندر رول رہے ہیں. ان میں اب غریب لوگ ہیں جو نان نفقہ، جن کا گھر کا خرچہ رکا ہوا ہے، کسی کا کوئی بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے، بچہ ہے، جس کا آگے فیوچر ہے، جس نے پڑھنا ہے، جس نے کوئی ڈاکٹری انجینئرنگ کرنی ہے، جس نے کوئی گھر کا نان نفقہ چلانا ہے. تو یہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں تو 80-85 تو آپ کی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ سول کورٹس میں ٹرائی کریں. پراپر جو عدالت. علی محمد خان صاحب، یہ سوال میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ کا کلیدی مطالبہ ہے اور پی ٹی آئی کے بہت سے دوستوں سے یہ سوال میں کر چکا ہوں، لیکن مجھے کسی نے کوئی فگر یا فیکچوئل ڈیٹا نہیں دیا ہے. لیکن اس پہ میں آپ کو فیکچوئل ود ا بٹ آف ایگزیجریشن آپ اس میں کر سکتے ہیں، پلس مائنس تھوڑا بہت. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے میجورٹی جو سویلین پرزنرز تھے جن پہ کیسز تھے 9 مئی کی یا اس طرح کی چیزیں تھیں جت کی بیلیں ہو سکتی تھی جو ملٹری ٹرائلز میں نہیں ہیں، ان میں بہت سے لوگ اب نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز الہی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، صنم جاوید صاحبہ، عالیہ حمزہ صاحبہ، اور اس کا گورنر ہمارے چیمہ صاحب، سابق گورنر چیمہ صاحب، یہ لوگ جو ہے اعجاز چوئی صاحب، ٹاپ لیڈرشپ یہ اس وقت پنجاب کی اور وہ مرکز کی اس وقت جیل میں ہیں. اس کے علاوہ کچھ ورکر اور بھی ہیں. لیکن مینلی ایشو اس وقت جو ملٹری کیسز ہیں ہمارے لوگ ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کو سول ٹرائل کریں. ان کو ملٹری میں نہیں ہونا چاہیے. ملٹری ٹرائل میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. مین جو ہماری ٹاپ لائن کی لیڈرشپ ہے وہ بھی رہا ہو اور ان لوگوں کو بھی آپ سول کیس میں لے کے آئیں. علی محمد خان صاحب، لاسٹ کوسچن، ٹائم بہت تھوڑا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ نواز شریف آپ کی قیادت سے، آپ کے بانی سے مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں. پی ٹی آئی اس پہ کیا سوچ رکھتی ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں مذاکرات کے ایشوز پہ ڈسکس ہونا چاہیے کہ کس کس نقطے پہ بات ہونی ہے. جی. مذاکرات کو
میرے خیال میں میری ذاتی رائے ہے کبھی نہ نہیں کرنا چاہیے. جی ٹھیک، لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا ٹائم کہ ختم ہو وہ- گیا ہے علی محمد خان صاحب، ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.